लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सब लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। मेरे वो लिसनर्स जो मेरी चैनल की खौफनाक कहानियों को सुनते हैं मगर अभी तक उन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ हैं जो लोगों की ज़िंदगियों की सच्ची हकीकतें हैं और लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में उनको फेस किया है। आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ जो अनम ने हमारे साथ एबटाबाद से शेयर की है। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल का हिस्सा बने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें कि आने वाली नई वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। कल वाली वीडियो पर मेरे जितने भी लिसनर्स हैं मुझे कमेंट किए हैं, उन सब के नेम इस वीडियो के एंड में मैं ऑन एयर करूँगी। सो कीप लिसनिंग। अब हम कहानी शुरू करते हैं। अनम एबटाबाद से हमें मेल करती हैं और कहती हैं कि आपके चैनल की खौफनाक कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने लास्ट वीक ही आपका चैनल देखा था, मैंने आपके चैनल की खौफनाक कहानियाँ सुनी, मुझे आपका चैनल बहुत अच्छा लगा है और आपके चैनल की कहानियाँ भी इंटरेस्टिंग होती हैं। थैंक यू वेरी मच अनम, बहुत शुक्रिया आपका। अनम कहती हैं कि वो भी हमारे चैनल पर हमारे साथ अपनी खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हैं जो उनकी ज़िंदगी का एक नाकाबिले फरामोश हिस्सा है। अनम कहती हैं कि अनम और उनकी एक और बहन राबिया अपने पेरेंट्स के साथ एबटाबाद में रहते हैं। अनम कहती हैं कि जब उन लोगों ने अपना घर सेल किया तो वक्ती तौर पर उन लोगों ने अभी अपना घर परचेज़ नहीं किया था, तो इस वजह से उन लोगों ने रेंट पर एक घर लिया। ये स्टोरी आज से 4 साल पहले की है जो अनम ने हमारे साथ शेयर की है। अनम कहती हैं एबटाबाद में हम लोगों ने घर लिया, वो घर बहुत ही खूबसूरत था। इस घर में जब गेट से इंटर होते थे तो सामने कार पोर्च था, उसकी राइट साइड पर एक बहुत ही खूबसूरत लॉन था, उससे आगे इंट्रेस और बाकी सारा घर था। उस घर की बैक साइड पर भी एक छोटा सा लॉन था और वो रूम हम दोनों बहनों का था जिसका डोर उस लॉन में खुलता था जो बैक साइड पर था। हम लोगों ने जब हम लोग उस घर में भी हमें गए हुए कुछ दिन ही हुए थे, हम लोग वहाँ पर बहुत इंजॉय करती थी दोनों बहनें। हम लोग पढ़ती भी वहीं पर बैठ के थी, जो बैक लॉन था हमारे रूम के साथ जो बैक साइड पर खुलता था। वहाँ पर एक जगह पर एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर मे बी जो यहाँ पर पहले लोग रह कर गए थे उन लोगों ने कोई झूला लगाया हुआ था, तो वो स्टैंड अभी भी था मगर उस पर झूला नहीं लगा हुआ था। हम लोगों ने अपने बाबा को बहुत फोर्स किया कि हमें भी यहाँ पर झूला लगवा कर दें, यहाँ पर स्टैंड तो ऑलरेडी लगा हुआ है तो हमें यहाँ पर झूला लगवा कर दें। हम लोगों ने रोज़ एक ही बात की ज़िद शुरू कर दी, तो हमारे बाबा ने हमें वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत झूला लगवा कर दिया। वो झूला काफ़ी बड़ा था। उस झूले को हम लोगों ने बड़े खूबसूरती के साथ डेकोरेट किया। उसकी साइडों पर हमने आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए, उसमें हमने बहुत खूबसूरत कुशन रखे और उस लॉन को हमने आर्टिफिशियल फ्लावर्स के साथ भी इस तरह से डेकोरेट किया जैसे वो एक छोटा सा ऑर्चिड होता है। हम लोग वहाँ पर बहुत इंजॉय करती थी हम दोनों बहनें। हम शाम के टाइम पढ़ती भी वहीं थी, चाय भी वहीं पीती थी बैठ के। इनफैक्ट हम लोग रात के टाइम वॉक भी वहीं पर करती थी और रात के टाइम भी अक्सर झूले पर बैठ जाया करती थी, जबकि अम्मी हमें अक्सर मना करती थी कि शाम के बाद झूले पर नहीं बैठते, क्योंकि शाम की जब अज़ान होती है मगरिब के बाद झूलों पर जिन्नात बैठते हैं और वो झूले को झूलते हैं। लेकिन हम लोग इन बातों पर इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव नहीं करती थी। हम लोग अक्सर वहाँ पर झूले लेती थी, बहुत खुश रहती थी, सिर्फ सोने के लिए अपने रूम में आती थी और रात के टाइम ही वो दरवाज़ा बंद करती थी। सारा दिन हमारे रूम का दरवाज़ा लॉन की तरफ खुला रहता था और उसके आगे हम लोगों के कर्टन लगे हुए थे। सम टाइम हम वो कर्टन भी साइडों पर कर देती थी।
بہت شدید سردیاں تھیں. جنوری کا فرسٹ ویک تھا. کافی دھند اور سردی پڑ رہی تھی. اب ہم لوگ لان والی سائڈ سے جو ڈور تھا اس کو جلدی ہی بند کر دیا کرتی تھی, آگے کرٹن کر لیا کرتی تھی کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہو جاتی تھی روم میں بھی. اثر سے تھوڑا عرصہ پہلے, تھوڑا ٹائم پہلے تک ہم بیٹھ کے وہاں پر جھولے لیا کرتی تھیں. پھر ہم لوگ اپنے روم میں آ جاتی تھیں اور دروازہ بند کر دیتی تھیں. ایک دفعہ رات تھی, ہم دونوں بہنیں سو رہی تھیں اپنے بیڈ روم میں. میری آنکھ کھلی, مجھے ایسا لگا جیسے جھولا کوئی جھول رہا ہے, کیونکہ وہ سارا جھولا جو تھا وہ کافی ہیوی ویٹ میں تھا, اور جب اس کے اوپر کوئی بیٹھ کے اس کو جھولتا تھا تو اس کی جھولنے کی ایک مخصوص آواز آتی تھی. اب وہ جھولا جیسے کہ لوہے کا سارا تھا اور وہ اتنا ہیوی تھا کہ ہوا چلنے کی وجہ سے وہ نہیں ہلتا تھا, اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے کشن رکھے ہوئے تھے, ہیوی چیزیں رکھی ہوئی تھیں جس کی وجہ سے ہوا کے ساتھ تو وہ کبھی موو ہی نہیں ہوتا تھا. مجھے ایسا لگا کہ باہر کوئی جھولا جھول رہا ہے. میں نے فوراً سے دیکھا, میری سسٹر میرے ساتھ سو رہی تھی. میں نے اس کو جگانا مناسب نہیں سمجھا. میں نے کہا ہو سکتا ہے باہر بارش ہو رہی ہوا تیز چل رہی آندھی چل رہی ہو, اس وجہ سے جھولا ہل رہا ہو. میں تھوڑا سا ونڈو میں سے دیکھتی ہوں. جیسے ہی میں اٹھی اپنے بیڈ سے, میں ونڈو کی طرف آئی. ونڈو بھی اسی سائڈ پر ہی تھی. میں نے کرٹن ہٹایا اور میں نے تھوڑی سی ونڈو کھول کے دیکھی. بہت ٹھنڈ تھی باہر, دھند بھی تھی لیکن بہت زیادہ دھند نہیں تھی. وہاں سے ویژن نظر آ رہا تھا, آپ دیکھ سکتے تھے کہ باہر کیا ہے کیا نہیں. مجھے ایسا لگا اس جھولے کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے, جس طرح سے کوئی لڑکی ہوتی ہے وہ جھولے پر بیٹھی ہوئی ہے. میں بہت حیران ہوئی کہ ہمارے لان میں کون لڑکی ہو سکتی ہے اتنی رات کو. ہم لوگوں نے تو کبھی یہاں پر کسی کی موومنٹ بھی نہیں فیل کی. پھر یہ کون ہے؟ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس کا فیس دوسری طرف تھا, جس سائڈ پر وہ بیل اور درخت تھے سارے. اب وہ جھولا جھول رہی تھی اور میں اس کو دیکھ رہی تھی. میں ایک دم سے ڈر گئی. میں نے ونڈو بند کی آرام سے اور کرٹن آگے کر کے اپنی سسٹر کو جگایا, اور میں نے اس کو کہا کہ باہر ہم لوگوں کے لان میں کوئی جھولا جھول رہا ہے. اس نے تھوڑا سا سر اٹھایا, وہ بہت نیند میں تھی. اس نے میری بات کا جواب بھی نہیں دیا. اس نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو, مجھے تم ڈرا رہی ہو, مجھے سونے دو. وہ سو گئی. اب میں بھی ڈر کے مارے سو گئی. میں نے آنکھیں بند کی مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, کیونکہ مجھے مسلسل جھولا جھولنے کی آواز آ رہی تھی. پتہ نہیں ڈر کے مارے کس ٹائم میری آنکھ لگی, میں سو گئی. صبح ہم دونوں بہنیں کالج چلی گئیں. میں نے کالج جا کر بھی اس کو یہ بات بتائی, مگر وہ مجھے آگے سے مسلسل یہی کہہ رہی تھی کہ میں اس کو ڈرا رہی ہوں صرف اس لیے کہ میں اکیلی ہی جھولے لیتی رہوں اور وہ میرے ساتھ نہ بیٹھے. وہ میری بات پر ٹرسٹ ہی نہیں کر رہی تھی. ہم لوگ جب گھر آئیں تو نارمل روٹین میں کھانا کھایا, تھوڑی دیر ریسٹ کیا, پھر ہم لوگ لان میں چلی گئیں. آج بھی ٹھنڈ تھی, بادل بنے ہوئے تھے بہت زیادہ, تو ہم لوگ زیادہ وہاں پر رکی نہیں. ہم لوگ اپنے روم میں واپس آ گئیں, دروازہ بند کر دیا. ابھی بہت زیادہ رات نہیں ہوئی تھی, تقریباً 10:30-11 بجے کا ٹائم تھا, کیونکہ سردیوں میں ٹھنڈ کی وجہ سے رات زیادہ جلدی فیل ہوتی ہے. اب ہم دونوں بہنیں بھی جاگ رہی تھیں, پڑھ رہی تھیں ہم لوگ. پھر جھولا جھولنے کی آواز آئی, تو میں نے اپنی سسٹر سے کہا کہ اب تم خود سن لو, جھولا جھولنے کی آواز آ رہی ہے. اس نے جب جھولا جھولنے کی آواز سنی تو وہ بھی ایک دم چونکی. اس نے کہا چلو دیکھتے ہیں ونڈو میں سے کون ہے. ہم دونوں بہنوں نے پھر آرام سے کرٹن ہٹائے اور ہم لوگ ونڈو میں سے دیکھنے لگ گئیں. اب وہ جو لڑکی ہم نے دیکھی تھی, اس لڑکی کا فیس بالکل ہماری طرف تھا. ہم لوگ اس کا چہرہ نہیں تھی دیکھ پا رہے, اس کے چہرے پر بال تھے, مگر وہ واضح لڑکی تھی بالکل ہم لوگوں جیسی. وہ جھولا جھول رہی تھی. ہم دونوں بہنیں بہت ڈر گئیں. ہم لوگوں نے فوراً کرٹن آگے کیا. ہم لوگ اپنی پیرنٹس کے پاس گئے, ان کو بتایا کہ کل بھی ہم نے یہ فیل کیا تھا, دیکھا بھی تھا, آج بھی ہم نے دیکھا ہمارے لان میں کوئی لڑکی ہے اور وہ جھولا جھول رہی ہے. ان کو یقین ہی نہیں آیا ہماری بات پر, مگر وہ دونوں ہمارے ساتھ آئے. ہمارے روم کا دروازہ کھولا اور باہر لان میں جا کر دیکھا. لان میں ایک چھوٹا لائٹ آن ہوتی تھی, جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ باہر روشنی ہے, کوئی اگر چیز ہوتی تھی تو. دروازہ کھول کے جب سارے ہم لوگ باہر گئے, وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا, مگر جھولا اس طرح سے موو ہو رہا تھا کہ جیسے اس پر ابھی کوئی جھول رہا تھا. تو ہمارے جو بابا تھے انہوں نے یہی کہا کہ ہم لوگ 24 گھنٹے اسی لان میں رہتی ہیں, ادھر ہی بیٹھی رہتی ہیں, ادھر ہی پڑھتی رہتی ہیں, تو اس لیے ہم لوگوں کو شاید وہم ہوا. انہوں نے ہماری بات کو سنا انسنا کر دیا, یا مے بی ہمیں وہ ڈرانا نہیں چاہ رہے تھے,
کہ اگر یہاں پر کچھ ہے بھی تو انہوں نے ہمیں یہی فیل کروایا کہ یہاں پر کچھ نہیں ہے۔ ہماری بات سننے کے بعد ہماری امی نے ہمیں ایک بات کہی تھی کہ جب آپ لوگ کالج جاتی ہیں تو اکثر مجھے آواز آتی ہے کہ جیسے جھولا کوئی جھول رہا ہے، تو میں جا کر دیکھتی ہوں وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا، تو میں واپس آ جاتی ہوں۔ پھر ایک دو دن گزرے، پھر ایک دو دن کے بعد ہمیں پھر وہی جھولا جھولنے کی آوازیں آنے لگی۔ اب ہم دونوں بہنوں کو پتہ چل گیا تھا کہ آج پھر جھولے کے اوپر کوئی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ہم لوگوں کے ریلیٹیوس آئے ہوئے تھے ہمارے گھر، تو ہماری ایک کزن تھیں، وہ ہمارے ساتھ باتیں کر رہی تھیں، شام کا ٹائم تھا۔ ان کی کوئی کال آئی اور وہ کال سننے کے لیے ہمارے روم سے باہر نکل کر جھولے کی طرف چلی گئیں۔ ہم لوگوں کو انہوں نے پتہ ہی نہیں لگنے دیا، ہم لوگ باہر تھیں۔ جب میں واپس آئی ان کو بلانے کے لیے، چائے پر ان کو بلانے کے لیے واپس آئی، تو میں نے دیکھا وہ روم میں نہیں تھی اور روم کا دروازہ کھلا تھا لان والی سائڈ پہ، اور جھولنے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ جب میں نے جھانک کر ان کو بلانے کے لیے دیکھنا چاہا تو میں نے دیکھا ان کے پیچھے ایک لڑکی کھڑی ہو کر ان کو جھولا دے رہی ہے۔ میرے تو چیخیں نکل گئیں، میں نے بہت زور سے چیخی تو وہ فوراً انہوں نے فون ہٹا کر میری طرف دیکھا اور بھاگی آئی اور میرے سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ آپ کے پیچھے کوئی لڑکی کھڑی تھی جو آپ کو جھولے دے رہی تھی۔ انہوں نے بھی پلٹ کر دیکھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بھی جلدی سے بھاگ کر میرے ساتھ آ گئی۔ اب جو باقی گیسٹ آئے ہوئے تھے ان کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا کہ ہم لوگوں کے لان میں جھولے والی سائڈ پر کوئی چیز ہے۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈرنے لگ گئی تھی، اتنا ڈر ہمیں آنے لگ گیا تھا کہ ہم ڈے ٹائم بھی ادھر نہیں جا سکتی تھیں، اور اکثر ہمیں صبح دن کے ٹائم بھی وہاں سے اکثر جھولا جھولنے کی آواز آتی تھی اور واضح کسی کی پریزنس فیل ہونے لگ گئی تھی۔ اب ہم لوگ بہت ڈرنے لگ گئے تھے۔ یوں ہی باتوں باتوں میں ایک دفعہ بابا نے جن کا گھر تھا ان کو کال کی اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا جو بیک سائڈ پر جو لان ہے وہاں پر ہم لوگوں نے جھولا لگایا اور ہم لوگوں کو اس طرح سے پرابلم آ رہی ہے۔ جو میری بیٹیاں ہیں وہ اکثر وہاں پر کسی کو دیکھتی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ہم لوگوں سے پہلے وہ خود رہتے تھے، تو ان لوگوں نے اس ایک پوائنٹ کے اوپر وہ دو جو جھولے ہوتے ہیں، جھولنے والے جو پینگی ہوتی ہیں وہ لگائی ہوئی تھی، تو ان کی بھی بیٹی کو کسی نے دھکا دیا تھا اور وہ گری تھی اور اس کے بازو میں فریکچر ہو گیا تھا۔ پھر ان لوگوں نے اس پوائنٹ سے جھولے ہٹا لیے تھے، کیونکہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ساری رات وہاں پر کوئی چیزیں جھولا جھولتی تھیں۔ اب جو ہمارے بابا تھے ان کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ ایک دن ہم لوگ شاپنگ کرنے گئے تو بابا نے ہم لوگوں کو کہا کہ وہ جھولا اتروا دیں گے۔ ہم لوگوں نے کوئی ضد نہیں کی، ہم لوگ شاپنگ کر کے واپس آئے تو وہ جو سٹینڈ کے ساتھ اتنا بھاری جھولا لگا ہوا تھا اس کو اتار کر ایک سائڈ پر رکھا گیا تھا۔ کچھ لوگوں کو بلا کر بابا نے اس کو اتروا دیا تھا۔ ہم لوگ بھی ریلیکس ہو گئے کہ اب جھولا اتر گیا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ہم جھولے کو مس ضرور کر رہی تھیں۔ لیکن خوف اتنا زیادہ تھا کہ ہم کہتی تھی ٹھیک ہے اس کو اتر جانا ہی بہتر ہے۔ رات ہوگی، ہم لوگ سو گئے۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا، ہمیں پھر جھولا جھولنے کی آواز آنے لگی۔ ہم لوگ تو ڈر گئے بھی، ہم لوگوں نے تو جھولا اتروا دیا تھا، پھر جھولے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ ہم لوگ فوراً گئی، ہم نے جگایا گھر والوں کو، بابا کو جگایا، وہ لوگ آئے، انہوں نے آ کے دیکھا جھولا پھر اسی پوائنٹ پر لگا ہوا تھا اور وہ مسلسل جھول رہا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اب یہ بات بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھی کہ ایک چیز ان لوگوں نے اتروا کے رکھی ہے، پھر کس نے وہاں پر اتنے بھاری جھولے کو لگایا؟ ہم لوگوں میں تو اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ ہم اس کو اٹھا بھی سکتی، وہ کافی ہیوی تھا۔ نیکسٹ ڈے ہم لوگ کالج سے واپس آئے تو ہم لوگوں کا پلان بن گیا، ہم لوگوں کے ریلیٹیوس تھے، ہم لوگ ان کے گھر چلے گئے۔ تو جو بابا تھے انہوں نے کہا تھا کہ آج وہ جھولا اتروا کے گھر سے بھجوا دیں گے۔ ہم لوگ اپنی مدر کے ساتھ اپنے ریلیٹیوس کے گھر تھے، تو بابا کچھ لوگوں کو لے کر گئے جن سے پہلے انہوں نے جھولا لگوایا تھا۔ تو وہ کال پر بات کر رہے تھے، تو وہ جو آدمی جھولا اتارنے گئے تھے انہوں نے آ کر بابا سے کہا کہ اس کے اوپر کوئی لڑکی بیٹھی ہے، پہلے آپ ان کو اٹھا دیں، ہم نے جھولا اتارنا ہے۔ تو بابا نے کہا گھر میں تو کوئی ہے نہیں، پھر وہاں پر کون لڑکی بیٹھی ہے؟ جب انہوں نے جا کر دیکھا، یہ عصر کے بعد کی بات ہے، مغرب ہونے والی تھی، انہوں نے جا کر دیکھا تو وہاں پر ایک لڑکی جھولا جھول رہی تھی۔ تو میرے بابا نے آگے جا کر دیکھنا چاہا کہ یہاں پر کون ہے، انہوں نے پوچھا کون بیٹھا ہے وہاں پر؟ وہ اور تھوڑا پاس گئے، وہ آدمی بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے اس لڑکی نے پلٹ کر دیکھا، اس کا بہت خوفناک چہرہ تھا۔ ان لوگوں کی چیخیں نکلی، یہ لوگ پیچھے بھاگے تو وہ چیز غائب ہو گئی۔ اب ان کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ یہاں پر جنات ہیں، وہ جو آدمی آئے تھے وہ بھی وہاں سے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس جھولے کو نہیں اتارنا۔
بابا بھی وہاں سے واپس ہمارے پاس آ گئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ واقعہ وہاں پر کوئی چیز ہے۔ پھر ہم اس گھر میں 10 سے 15 دن ہم لوگ مزید رکے، لیکن ہم لوگوں نے جھولے کو نہ چھیڑا نہ اتروایا، اس دروازے کو ہی بند کر دیا۔ اور اس روم میں بھی اب ہم لوگ کم ہی جاتے تھے، کیونکہ اس گھر میں اور بھی رومز تھے، ہم لوگ دوسرے روم میں شفٹ ہو گئی تھیں، کیونکہ ہمارے پیرنٹس نے بھی یہ کہا تھا کہ اس روم میں بھی سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن رات کو جیسے سردیوں میں سناٹا ہوتا ہے تو ساری رات وہ جھولا وہاں پر کوئی چیز جھولتی تھی، پتہ نہیں وہ کون تھی، وہ کیا چیز تھی۔ ہم لوگوں نے پھر وہ گھر چھوڑ دیا اور جھولا بھی نہیں اتروایا، وہ اسٹل آج بھی وہیں اسی گھر میں لگا ہوا ہے۔ وہ جن کا گھر تھا وہ میرے بابا کے دوست بھی تھے، اچھی سلام دعا ہو گئی تھی ان سے، تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ گھر آج بھی خالی ہے۔ جو کوئی بھی اس گھر میں جاتا ہے اس جھولے کی وجہ سے وہاں پر کوئی بھی نہیں رہ سکتا، اور بعض لوگوں کو تو اس چیز نے نقصان بھی دیا ہے۔ شکر الحمدللہ ہم لوگ وہاں سے خیر خیریت سے آ گئے۔ یہ میری خوفناک کہانی تھی جو میں آپ کے چینل پر شیئر کرنا چاہتی تھی۔ تھینک یو ویری مچ انم، آپ کی کہانی واقعی بہت خوفناک تھی کہ جس جگہ پر انسان اتنے شوق سے گیا ہو، اس جگہ کو آپ نے خود اپنے لیے ڈیکوریٹ کیا ہو، پھر وہاں پر ایسی کوئی چیز ہو تو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے، میری مدر بھی بتاتی ہیں کہ شام کے بعد جو بھی جھولے ہوتے ہیں ان پر یہ چیزیں جھولا جھولتی ہیں، اس لیے شام کے ٹائم اگر آپ کے گھر میں کوئی جھولا ہو تو کہتے ہیں کہ اس کو کسی اونچی جگہ پر اس طرح سے لٹکا دینا چاہیے کہ وہ جھولے نہ، کیونکہ یہ چیزیں جب آپ لوگ نہیں شام کے ٹائم جھولوں پر بیٹھتے تو وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور بچوں کو پارکس میں جب آپ لوگ لے کر جاتے ہیں تو شام کے ٹائم کوشش کیا کریں کہ جو جھولنے والے جھولے ہوتے ہیں ان پر مت بٹھایا کریں۔ آپ لوگوں کو آج کی سٹوری کیسی لگی، اپنا فیڈ بیکس مجھے ضرور دیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی سٹوری کے ساتھ۔ اب میں ان لوگوں کے نیمز آن ایئر کروں گی جن لوگوں نے کل والی سٹوری پر مجھے کمنٹ کیے تھے۔ آفتاب خان ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، مستحسن دانش ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، عامر علی ہمیں پاکستان جھاوریاں سے کمنٹ کرتے ہیں، مطال خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، خضر عمران ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتے ہیں، ہرمین بلال ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتی ہیں، عشا اوان ہمیں ہارون آباد سے کمنٹ کرتی ہیں، مسز حامد ہمیں ہارون آباد سے کمنٹ کرتی ہیں، جنس جی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، شافیہ رفاقت نے ہمیں کمنٹ کیا ہے، نفیس احمد ہمیں کمنٹ کر رہے ہیں، محمد عمار فیصل آباد سے ہمیں کمنٹ کرتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔